अस्सलाम वालेकुम, मैं फिदा काकड़, आप सबको खुशामदीद अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माइंड एक्सपेंशन पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने करंट अफेयर का एक सीरीज स्टार्ट किया है और उस सीरीज में हमने फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया है जो बेस्ड था द जनरल इलेक्शन ऑफ द यूएसए 2024। तो उस लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है कि उनका विनर कौन था और इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अगर आप इसे किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में पेश करके आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो भी करंट अफेयर का एक पोर्शन है, हिस्सा है, जिसमें हम डिलीवर करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी फॉर द पाकिस्तान एंड इमरान खान। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को चेक करें तो काफ़ी जो है ना डिफरेंसेस आ रहे हैं पीटीआई का और बाकी जो गवर्नमेंट में जितने भी पार्टीज़ हैं। और तकरीबन साल डेढ़ साल हो गए इमरान खान जो है ना जेल में हैं और उनके केसेस अभी चल रहे हैं और यहाँ से जो है ना एक 26वीं तरमीम भी पास हो गया। यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। और अब यूएसए के इलेक्शन के बाद चूंकि डोनाल्ड ट्रंप विन कर गया, जो पीटीआई के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि चूंकि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की एक गहरी जो है ना फ्रेंडशिप हुआ करती थी और उम्मीद यही है उनसे कि वो एक न्यूट्रल जो है ना बिहेवियर प्ले करेंगे और बिहेवियर के साथ वो पाकिस्तान के साथ अफेयर्स रखेंगे अपने कंट्री का यानी यूएसए का। अब थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं अपने जो है नोशन के मुताबिक यानी अपनी नॉलेज के मुताबिक कि क्या होगा, या इससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि पाकिस्तान का जो है ना रिलेशन यानी यूएसए के साथ कब से ये आ रहा है और दरमियान में क्या ऐसे वाक़यात आए हुए हैं जहां पर यूएसए ने पाकिस्तान को कुछ करने को कहा है और पाकिस्तान ने ना किया हो, या फिर कुछ करने को कहा है पाकिस्तान ने किया हो। थोड़ा सा इस पर हाईलाइट लेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है इमरान खान के रिलीज होने का, या ट्रंप इस तरह कुछ करेगा या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। यूएस जो फॉरेन पॉलिसी है फॉर पाकिस्तान वो कब से स्टार्ट हुई है। ये रिलेशन तकरीबन 15 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान केम इनटू बीइंग यानी पाकिस्तान जब वर्ल्ड मैप पे आया तो यूएस का जो है ना पाकिस्तान के साथ एक रिलेशन बन गया। ऑब्वियसली कोई ऐसी बात नहीं इसमें, तो उसमें यानी लियाकत अली खान ने बहुत कोशिश की कि यूएस के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखे और लियाकत अली खान ने यूएस विजिट भी किया है। और ओन वर्ड पे पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना ज़्यादातर जो है ना मिलिट्री गवर्नमेंट्स रहे हैं और ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है वो कम ही रहे हैं। तो 1945 से ओनवर्ड यानी 1945 से लेकर के 1991 तक जो कोल्ड वार्स रहे हैं उसमें जो है ना पाकिस्तान यूएस ब्लॉक में ही रहा है, यानी अच्छे ताल्लुकात ही रहे हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा मिलिट्री जो डिक्टेटर्स थे या मिलिट्री के लोग जो हुकूमत करते थे पाकिस्तान में, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, याह्या खान थे। याह्या खान के भी अच्छे ताल्लुकात थे किसके साथ, यूएसए के साथ। यानी यूएसए चूंकि काफ़ी टाइम से एक पावरफुल कंट्री रही है और ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में ये सारे डिस्कस किए हैं कि पॉलिटिकल जो है ना इन्फ्लुएंस रहता है, कल्चरल, इकोनॉमिकल। तो ये याह्या खान के अच्छे ताल्लुकात थे किसके साथ, यूएसए के साथ। उसके साथ साथ क्योंकि यूएसए के साथ ताल्लुकात का जो बेसिक रीज़न है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। यूएसए के साथ जब आपका बेसिक ताल्लुक है वो ऐसे नहीं है कि हम मुफ्त में एक रिलेशन रखते हैं। यूएसए जो है ना पाकिस्तान को एड्स देते हैं, यानी पाकिस्तान को पैसा देता है। वो किसी भी सूरत में, वो किसी ऑपरेशन के लिए, वो किसी भी ऐसे दूसरे मुल्क के इन्वेजन को रोकने के लिए, एग्जाम्पल आ रहे हैं सामने, आपके पास एग्जाम्पल आएंगे और आप ये खुद जज करेंगे। अब देखो यूएस ने क्या ना एड्स दिया पाकिस्तान को 1971 में, और जब एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और बांग्लादेश को उधर से इंडिया सपोर्ट कर रहा था। और आपको पता है कि इंडिया बजाते खुद वो एक कम्युनिस्ट स्टेट को भी सपोर्ट कर रहा है जिसका नाम है यूएसएसआर, यानी जो रशिया है। अब रशिया और यूएसए का अपना एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है।
تو کیپٹلزم اور کمیونزم کا چونکہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. تو یہ 1971 میں بھی یو ایس اے نے پاکستان کو ایڈز دیے. بنگلہ دیش کے جو ایک کنفلکٹ تھا الگ ہونے کا جو کوشش کر رہا تھا اس میں انڈیا سپورٹ کر رہا تھا. تو یہاں پر بھی پاکستان کو ایڈز ملے ہیں اور پاکستان کے اچھے تعلقات رہے ہیں. اور ضیاء الحق کے دور میں بھی پاکستان اور یو ایس اے کے اچھے تعلقات رہے, یعنی اس دور میں بھی پاکستان کو 3.2 بلین جو ہے نا ڈالر ایڈز ملے تھے 1981 سے اونورڈ اس ایریا میں. اور چونکہ آپ کو پتا ہے 1979 سے لے کر کے پھر سوویت انویژن افغانستان میں ہوا تھا, تو پاکستان ایک فرنٹ لائن بنا اور یو ایس اے کے آرڈر کے مطابق ہی پاکستان لڑ پڑا وہاں پہ افغانستان میں. تو یہاں پر بھی یو ایس اے کا آرڈر ہی چلا, یعنی اوبے ہی ہو گیا. اب ہم آرڈر اور ریفیوزل بھی بات کرتے ہیں نا, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو یو ایس اے کا پریزیڈنٹ ہے فار دا ٹائمنگ, یعنی وہ جنوری سے اونورڈ اپنے اناگوریشن کریں گے. تو کیا وہ آرڈر دے کر کے یہ مانیں گے یا ریفیوز کریں گے؟ تو ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے بھی ریفیوز ہو چکے ہیں ان کے آرڈر یا اوبے ہی کرتے رہے ہیں پاکستان میں. تو میں نے بتایا کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی پاکستان نے جو ہے نا امریکہ کے کہنے پہ تقریباً 10-8-9 سال جو ہے نا وہ ایک جنگ لڑی افغانستان میں. وہ ایک الگ ہسٹوریکل ٹاپک ہے, یعنی میں ادھر یہاں پر کیا کرتا ہوں, اوبے یا ریفیوزل کی جو ہے نا بات کر رہا ہوں کہ انکار یا تابعداری ہو رہی ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد سوویت یونین جو ہے نا انویژن جو کہ بات کی ہم نے کہ پاکستان اور یو ایس اے کا ریلیشن اچھا ہی رہا. اور اس کے بعد جو ہے نا مشرف نے کیا کیا, مشرف نے بھی وار آن ٹیرر میں کیا کیا, یو ایس اے کا ساتھ ہی دیا اور اس میں تقریباً پاکستان کو 1 بلین ایڈز مل گئے. یہ میں نے تھوڑا سا یہ بتایا کہ پاکستان کو تقریباً جتنے بھی آرڈرز ملے ہیں یو ایس اے کے وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کیے اور بتا بھی دیے کہ یہ ایگزامپل ہے. افغانستان وار ہو گیا, وار آن ٹیرر پاکستان طالبان کے خلاف, یو ایس اے کی جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, یہ ریفیوز نہیں ہوئے تھے. اب تھوڑا سا ریفیوزل پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ریفیوزل جو ہے نا پاکستان میں ہوئے ہیں یو ایس اے کے جب آئے ہیں آرڈرز یا نہیں. اگر آپ دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا اگر آپ دیکھ لیں 1971 یا 72 سے اور 1976 تک, جب ذوالفقار علی بھٹو بعد میں اس کو پھانسی بھی دی گئی, تو کیونکہ پاکستان نے یہاں سے اس ٹائم سے ایک اٹومک پروگرام کا آغاز کیا, نیوکلیر پروگرام کا آغاز کیا, تو یہاں سے جو ہے نا کیا ہو گیا تھا, یہاں سے یو ایس اے نے کہا کہ آپ نے یہ نیوکلیر پروگرام آگے نہیں بڑھا, چونکہ وہ یہ بہانہ دے رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کا چونکہ کنفلکٹ چل رہا ہے اور اس کنفلکٹ کو یہ اور تقویت دے رہے ہیں, آپ ایٹومک بم بنا رہے ہیں. تو انڈیا چونکہ پہلے ہی ارادہ رکھتے تھے اور انڈیا بھی جو ہے نا اپنا نیوکلیر پروگرام کی پریپریشن کر رہی تھی. تو یو ایس اے نے کہا کہ یہ آپ کیا کریں, اس پروگرام کو آپ سٹاپ کریں. تو اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے یو ایس اے کے وہ پریزیڈنٹ کارٹر تھے, اور چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن یہ نیوکلیر پروگرام کو کمپلیٹ ہی کریں گے. یعنی دیکھو ریفیوز بھی ہوئے ہیں یو ایس اے کے آرڈرز, تو ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں ریفیوز ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اٹومک ٹیسٹ 1998 میں جب کیا نام ہے نواز شریف یہ اٹومک ٹیسٹ کرے تھے چاغی کے مقام پر, تو بن کلنٹن نے نواز شریف سے کہا تھا کہ آپ یہ اٹومک ٹیسٹ نہ کریں اور ایک ٹریٹی سائن کریں جس کو ہم کہتے ہیں NPT, نان پرولیفریشن ٹریٹی. لیکن نواز شریف نے جواب دیا کہ اگر یہ ٹریٹی میں سائن کر رہا ہوں تو اس ٹریٹی کو انڈیا نے بھی سائن کرنا ہے. تو آلموسٹ یعنی اس وقت کا بتایا جا رہا تاریخ کے مطابق کہ بن کلنٹن اور نواز شریف کے درمیان تقریباً 40 یا 30 to 40 منٹس ایک کال ہوئی تھی, لیکن نواز شریف نے اس چیز سے انکار کیا اور اس نے اٹومک ٹیسٹ کیا. دیکھو ایک اور آرڈر جو کہ ریفیوز ہو چکا ہے. اب آتے ہیں تیسرا ایک ریفیوزل ہوا تھا عراق وار, جو 2003 میں اس وقت مشرف کا دور تھا اور مشرف جو ہے نا ملک کو لیڈ کر رہے تھے. تو یو ایس اے نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عراق وار میں شمولیت کریں, لیکن مشرف نے اس چیز سے انکار کیا تھا کہ ہمارے ایک پروفائل ہے مسلم کنٹریز میں وہ خراب ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک ریفیوزل تھا جو ہوا تھا 2003 میں. ایک اور ریفیوزل 2011 میں جب یو ایس نے ایک سٹرائک کیا سلالہ چیک پوائنٹ پہ جس میں تقریباً 24 پاکستانی مارے گئے تھے. تو پاکستان نے افغانستان کے لیے جو نیٹو کے راستے تھے وہ 2012 میں جو ہے نا پاکستان نے بند کیے. پھر ایک فارمل جو ہے نا انہوں نے معافی مانگی یو ایس اے نے, پھر جو ہے نا پاکستان نے یہ نیٹو کے راستے دوبارہ ہی اوپن کر دیے ہیں.
اب ایک اور جو ہے نا ہمارے پاس ریفیوزل ہے وہ ہے جو ایران کے اوپر سینکشنز ہے یو ایس اے کے پاکستان نے اس کا حمایت نہیں کیا، اس چیز پہ نہیں ریفیوز کیا تھا. یعنی یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا کہ کیا یو ایس اے چونکہ سپر پاور آف دی ورلڈ ہے، کیا ان کے آرڈرز کی تابعداری ہوگی یا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یو ایس اے کا جو ہے نا اس وقت پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور امید بھی یہی کی جا رہی ہے. صرف یہ پی ٹی آئی والے نہیں بلکہ جو آپ کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، کچھ لوگ اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں. حسن اقبال صاحب نے اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کیے ابھی، اور میں رانا ثناءاللہ کا ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، ایک اس کا بیان دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا ہو سکتا ہے ایک کال آپ آ جائیں، کال آ جائے یو ایس اے کی طرف سے، اور پھر اسی وقت دیکھا جائے گا. اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ، زلفی بخاری نے کہا تھا کہ میں ایک لابی کریٹ کروں گا وہاں سے یو ایس اے کی طرف سے، اور پھر جو ہے نا پریشر کر کے. علی محمد خان صاحب کا ایک میں ویڈیو بیان دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم مدد مانگ رہے ہیں یو ایس اے سے. تو اب اگر آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک ٹرانزیکشنل انسان ہے، ٹرانزیکشن کے مطابق ہی چلتا ہے، اور سچویشنل انسان سچویشن کے مطابق ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر آپ یہ چیز انالائز کریں کہ اگر میں کسی ملک میں رہ رہا ہوں اور پھر میں اسی ملک کے جیل میں ہوں، میں باہر آ کر کے میں اپنے ہی ملک کے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہوں باہر سے بنسبت باہر کے. تو اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک میں اور ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں یہاں پر، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے رہے تھے تو شام، لبنان یعنی سعودی عربیہ وہ اس چیز کے فیور میں نہیں تھے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نا پھانسی دی جائے. لیکن اگر آپ اس وقت دیکھ لیں کیا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو ایک نیشنل انٹرسٹ یا کنٹری کی جو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ ایک فرد واحد کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو خراب کرے. لیکن پی ٹی آئی والے یا جو اس وقت سیناریو ہے پاکستان میں، وہ اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ آن ورڈ یعنی جنوری کے بعد ایک ٹویٹ کریں گے یا کال کریں گے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جا سکے. اب عمران خان کی ریلیز کرنے کے لیے یا پھر گورنمنٹ جو ہے نا اتنی زیادہ یعنی ہلچل میں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے باہر آنے کے بعد جو ہے نا وہ ایک خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے پولیٹیکلی. اور دوسری بات، اگر وہ ان کو باہر بھیج دے تو اور خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پھر وہ قابو نہیں پائیں گے. تو جیل میں رہ کر کے گورنمنٹ کو یہ تھوڑا سا تسلی ہو سکتا ہے کہ اس شخص پہ ہم قابو رہ سکتے ہیں. اگر آپ ٹینیور میں دیکھ لیں کہ عمران خان کا جب ٹینیور تھا اور اس نے یو ایس اے کا ایک وزٹ کیا، چونکہ اگر آپ فزیکلی دیکھ رہے ہو کسی چیز کو تو آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کیا یہ چیز واقعی بھی اندرونی سے اسی طرح ہے. چونکہ عمران خان نے جب ملاقات کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، وہ بیسیکلی اس کی بہن پہ ایک بڑی وجہ بھی تھی کہ وہ اپنے ٹروپس کو یعنی اپنے سولجرز کو افغانستان سے ودرا کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں پاکستان کا کوآپریشن وہ چاہ رہے تھے. تو پھر ٹیک اوور آف طالبان ہو گیا. یعنی دوستی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی دوستی ہے. لیکن یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یو ایس کے کچھ پالیسیز ہوتے ہیں اور وہ پرماننٹ پالیسیز وہ کبھی چینج کرنا نہیں چاہیں گے. کچھ ایسے پالیسیز ہوتے ہیں جو ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی جو ہے نا ایک سپر پاور کا ایک امیجنیشن بنا ہوا ہے اس وقت دنیا میں، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ خراب کرے. وہ اپنی چیز کو برقرار کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر اس کے مخالف میں دیکھا جائے تو پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اور پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ایک ملک ہے. تو وہ کسی بھی وقت ایڈز کی ہیلپ لے سکتا ہے. ابھی بھی تو جو ہے نا یو ایس اے کے تقریباً $47 ملین وہ پاکستان کے انہوں نے اپنے بجٹ میں پاکستان کے لیے ایڈز رکھے. تو اگر ایک ملک ایڈز سے چلتا ہے اور وہ جو ہے نا اپنے ایڈز پہ وہ انکار کرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اگر کوئی آرڈر دیتے یا کوئی ان کی ایک اپنی جو ہے نا ایک ریکوائرمنٹ ہوگی، تو اس ریکوائرمنٹ پہ تو آپ نے پورا اترنا ہے. لیکن اگر ادھر اندر بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ تر چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اپنے ملک میں جو پولیٹکس ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، تو یہاں پر ایز کمپیئر ٹو یو ایس اے نیشنل انٹرسٹ بہت کم ہے، سیلف انٹرسٹ زیادہ ہے. اچھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان اگر باہر آ جائے تو کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ ان کی جو پولیٹکس ہے وہ ختم ہی ہو جائے گی.
اب ان کی سیلف انٹرسٹ کی بات ہے، بالکل نیشنل انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں ہو رہی، اس لیے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں 26ویں ترمیم یا کچھ اور کریں کہ اسی شخص کو کہیں نہ کہیں وہ جیل میں ہی رکھیں یا باہر ان کو آنا نہ دیں، چونکہ اس وقت اگر آپ ابھی جو ریسنٹلی پاکستان کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس میں سب سے جو مقبول ترین پارٹی ڈکلیئر کی گئی تھی وہ پی ٹی آئی تھی. تو اس بیس پہ اگر آپ انالائسس کریں تو چونکہ وہ فیمس پارٹی ہے اور وہ اوورلیپ کر جائیں گے ان کے پولیٹکس پہ، تو اس لیے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ سائڈ پہ ہی رہیں اور اپنی پولیٹکس کو وہ کنٹینیو کر سکے. سو یہ آج کے جو ٹاپک ہیں وہ امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی عمران خان کے لیے یا پاکستان کے لیے کیا نیو ہو جائے گی یا نہیں. اگر آپ ریسنٹلی پاکستان اور اس کے ریلیشن کو دیکھ لیں تو وہ اپنے جو پالیسیز اس سے بیفور کے افغانستان کی جو وار دیکھ لیں یا وار آن ٹیرر طالبان کے خلاف دیکھ لیں تو اس میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی. اب اس وقت کوئی ایسی خاص جو ہے نا جنگ یا کوئی خاصی ایکٹیویٹی نہیں چل رہی، تو یو ایس اے کی پالیسی نیو بھی ہو سکتی ہے، اسی اولڈ فریم کے یعنی حساب سے وہ چلیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے دوست ہیں، ان کو ریلیز کرنے کے لیے ان کی جو کوشش ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں سے یہ لوگ اوکے کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی پاسبل ہیں کہ یہاں سے وہ ریفیوز کریں کہ نہیں یہ ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں آپ کی انٹرفیئرنس کا کوئی ایسا آپ حق نہیں رکھتے. تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہے. اگر انالائٹیکلی اگر دیکھیں تو ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر امریکہ کو ریفیوز وہ کر چکے ہیں، اور اگر آپ دیکھ لیں تو امریکہ کی مدد بھی پاکستان نے کی ہے مختلف وارز میں، مختلف جو ہے نا آپریشنز میں. امید یہی ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کے معلومات کے مطابق آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.